बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और खैर जमात में दाखिल फरमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बाक़रा जो कुरान मजीद की 2 नंबर सूरा बारका है, उसकी आया बारका नंबर 49 नंबर आया बारका पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा और इज़ जब नज्जयना हमने निजात दी कुम तुमको मिन आले फ़िरौन से यसूमून वो मुब्तला करते थे, वो चिखाते थे, वो दो चार करते थे कुम तुमको सूअल अज़ाबी बुरे अज़ाब में युज़ब्बिहूना वो ज़िबा करते थे अब्नाअकुम तुम्हारे बेटों को व यस्तहयूना और वो जिंदा रखते थे निसाअकुम तुम्हारी बेटियों को वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आज़माइश थी मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से अज़ीमुन बहुत बड़ी। इस आया मुबारका के ये अल्फाज के मानी थे। अब हम इस पर बामावरा तर्जमा भी करते हैं और इस पर कुछ गुफ्तगू भी करते हैं तफसीरी हवाले से। ये सूरा बाक़रा की आया मुबारका नंबर 49 है और जैसा कि हमें मालूम है और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 14 नंबर आया मुबारका से बनी इसराइल का जिक्र शुरू हुआ और ये मुसलसल बनी इसराइल का जिक्र जारी है कौम यहूद का कि आका अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत मुबारक फरमाई और मदीना पाक में आए तो वहाँ अहले ईमान अंसार और मुहाजिरीन, फिर साथ कुफ़ार और फिर मुनाफिकीन और वहाँ एक बहुत बड़ा तबका यहूद का भी था जिनको इस तरफ लाया जा रहा है कि ए कौम यहूद, मेरे हबीब, मेरे नबी और मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। अब आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले आप इन पर ईमान लाएं, इनका कलमा पढ़ें, आपकी किताब तौरात और बकिया तुम्हारे अंबिया और रुsul की खुशखबरियाँ पहले से तुम्हारे पास मौजूद है और तुमने खुद भी, तुम्हारा इलाका तो फ़लस्तीन, शाम और इराक वो मिस्र का इलाका था, तुम हिजरत कर करके भी यहाँ मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर आए थे कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों वाली सरज़मीन में तशरीफ़ लाएंगे। तो इसी वजह से तुमने इस बीमारियों की आमाजगा यसरब को अपने सीने से लगाया, सिर्फ किस लिए कि मेरे हबीब, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाएं तो हम उनका इस्तकबाल भी करें और उन पर ईमान लाने में पहल भी करें। और अब जब वो तशरीफ़ ले आए हैं तो अब आप उन पर ईमान लाओ, उनका कलमा पढ़ो और जो कुरान मजीद उन पर नाज़िल हो रहा है उस पर ईमान लाओ। ये पिछला सारा जो तसलसल के साथ मज़मून था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने एहसानात याद दिलाए, अपने इनामात याद दिलाए ताकि उनके अंदर एहसास पैदा हो, बेदारी पैदा हो और उनको शर्म आए, हया आए कि जिस मकसद के लिए ये सारा सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया रुsul का, कुतुब का चलाया था, उसका नतीजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो जब वो तशरीफ़ ले आए तो अब ज़रूरी था कि ये ईमान लाएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ इनामात का जिक्र फरमाया और इसी तरह इस आया मुबारका में भी फरमाया है मदीना पाक के यहूदियों, और ये फिर क़यामत तक के यहूदियों के लिए मैसेज है। और याद करो उस वक्त को, व इस और जब, और इस ज़र्फ़ ज़मान है, और याद करो उस वक्त को जब नज्जयना हमने निजात दी कुम तुमको मिन आले फ़िरौन से, किब्तियों से, फ़िरौनियों से। वो क्या करते थे? यसूमूनकुम
سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب کا، تکلیف دہ عذاب کا اور ذلت اور رسوائی پر مبنی عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، دو چار کرتے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی بات آئی ہے کہ ایک تو آگے ایک مینشن کر دی عذاب کی صورت جو تکلیف کی صورت تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی مفسرین نے لیا ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے عذاب اور مختلف تکالیف میں یہ بنی اسرائیل کو مبتلا کرتے تھے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو مختلف اعمال میں مبتلا کرتے، ان میں ان سے مکانات تعمیر کرواتے، زمین میں ہل چلواتے، ان سے بوجھ اٹھواتے، ان سے ٹیکس ان سے لیتے، اور ان کی عورتوں کو سود کاٹنے پہ لگا رکھا تھا جیسے وہ اپنے لباس تیار کرتے۔ اور اس میں ایسی بھی روایات آئی ہیں کہ گھر بنانے اور بڑے بڑے محل تعمیر کرنے میں، اینٹیں بنانے میں، گارا بنانے میں اور کھیتی باڑی میں کرنے میں، ہل چلانے میں، پانی دینے میں صبح و شام بنی اسرائیل سے کام لیتے تھے۔ اور قوت لا یموت، اسے اتنی خوراک دیتے جسے ان کی سروائیول وہ زندہ رہ سکے۔ اور اس میں ایسے بھی مناظر تھے اذیت ناک اور تکلیف دہ اندوہناک ایسے مناظر بھی تھے کہ بعض بزرگ اسرائیلی جب گارا گوند رہے ہوتے اور ان کے اندر اپنی ٹانگوں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ مٹی اور اس کو گوند رہے ہوتے، تو اگر کوئی تھک ہار کر سست پڑتا تو یہ قبطی، یہ فرعونی، یہ ظالم درے لے کر اوپر چکر لگا رہے ہوتے تھے، اور جب کوئی سست پڑتا اس کو کہتے تیزی سے کام کرو، اور اگر وہ نہ کر پاتا تو درے سے اس کو مارنا شروع کرتے، اور مار مار کر ادھر مٹی میں ہی اس کو جان سے مار دیتے۔ اور اس ظلم کے خلاف ان کی طرف سے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، یہ حالت تھی۔ تو اس طرح کے عذاب میں وہ بنی اسرائیل کو مبتلا کرتے تھے۔ اور اس میں ایک صورت یہ بنی جو بیان فرمائی یہاں پر، جو یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ رکھتے۔ یہ بھی ایک عذاب کی تکلیف دہ صورت تھی ان کے لیے۔ اور اس میں مفسرین نے بیان کیا ہے، اور امام بغوی بیان فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس میں ایک آگ آئی ہے، اور وہ آگ بیت المقدس سے مصر کی طرف بڑھی، اور پھر مصر کو اور فرعونیوں کو سب کو جلا کے راکھ کر دیا، جلا دیا، اور اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کہا۔ فرعون نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ کانپ اٹھا، جاگا، اور اس نے اپنے کاہنوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے اور تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تخت و تاراج کر دے گا۔ اس پر پھر اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی ہے کہ پھر ان میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ پیدا نہ ہونے پائے۔ پھر اس نے آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو ذبح کیا جائے، اسی دیر اینڈ دین اس کو مار دیا جائے، اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے لیے اس نے اپنے جو شرطے تھے، سپاہی تھے، ان کو بھی متعین کیا، اور ساتھ دائیوں کو بھی متعین کیا۔ وہ چیک کرتی رہتی تھیں ہر اسرائیلی عورت کو کہ کسی کے یہاں پریگنینسی ہے، بچہ ہے تو اس کی صورتحال کیا ہے، اور جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تھی اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ اور اس طرح ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 12,000 بچے قتل ہوئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 90,000 بچے قتل ہوئے۔ اور اس پر پھر جب اتنے بچے ذبح ہوئے تو بنی اسرائیل کے اندر ایک بیماری آئی جس میں جو ان کے بزرگ تھے وہ کثرت سے مرنے لگے بنی اسرائیل۔ اس پر فرعونی تھے وہ پریشان ہوئے، اور ان کے بزرگ جو ہے فرعون کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ان کے بزرگ تو ویسے مرتے جا رہے ہیں اور ادھر بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو ہمارے کام کا اشارے کون کرے گا؟ تو اس پر پھر فیصلہ ہوا کہ 1 سال بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال بچے چھوڑ دیے جائیں۔ تو اللہ کی شان، وہ جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور سلامت رکھنا چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 1 سال جو انہوں نے چھوڑے بچے بنی اسرائیل کے نہیں قتل ہوں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر اگلا سال ذبح کا تھا، بچوں کو ذبح کیا جانا تھا، اس سال نہیں، اس اگلے سال پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمائی، ان کو پیدائش عطا فرمائی، اور پھر آگے سارے واقعات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو محفوظ رکھا۔ اس حوالے سے بنی اسرائیل کو جو بات یہ مدینہ پاک کے یہودیوں کو اور قیامت تک کے یہودیوں کو قرآن مجید کے ذریعے یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان پر غور کرو، کس کس قسم کے الطاف و اکرام تمہارے اوپر ہوئے، اور وہ ساری مہربانیاں، سوارا لطف و کرم میں نے اپنے حبیب وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ سارا کچھ کیا۔
اور آج جب وہ تشریف لے آئے ہیں ان پر چاہیے تھے تم ایمان لاتے، لیکن تم الٹا مخالفت میں چلے گئے۔ یاد کرو میرے احسانات کو، اور ان میں سے ایک یہ کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرعونیوں کو بھی بطور آزمائش تمہارے اوپر مسلط کیا، اور پھر یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے۔ لیکن اس آیہ مبارکہ کے مطابق ایک بات ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک قاعدہ، اس کا قانون ہے کہ کسی قوم کے اوپر بھی اس طرح کا عذاب نہیں آتا، اس طرح کی مصیبت نہیں آتی، اس طرح کے حالات کسی قوم کے بھی ذلت اور رسوائی کے نہیں بنتے جب تک اپنے رب کریم کی نافرمان نہیں ہوتی، اس کے احکامات کو چھوڑ نہیں دیتی، اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، اور ہر برا کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی جب وہ نافرمان قوم ہوتی ہے، حکم عدولی کرتی ہے، تب جا کر اس طرح کے ظلم کے اندر پھر ان کو مبتلا کیا جائے۔ یقیناً یہ بنی اسرائیل کی یہ حالت ایسے نہیں ہوئی، انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا، جو وعدے کیے تھے اس سے انہوں نے نافرمانی کی، وعدہ وفا نہیں کیا انہوں نے، اور وہ برے اپنے کام اپنے اعمال میں لے کے آئے اور صبح شام میں لے کے آئے، جس کے نتیجے میں پھر ان کو اس ذلت اور رسوائی تک پہنچایا گیا۔ اور ہمارے لیے بھی پیغام اس میں یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، تکریم ملے، دنیا میں ہماری عظمت اور شان بحال ہو، تو ہمیں بھی اللہ رب العزت نے جو اوامر عطا کیے ہیں کہ یہ کرو، ہم وہ کریں، جسے منع کیا اسے ہم رک جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کی طرح ہمارے اوپر بھی یہ ذلت اور رسوائی نہ آئے۔ اور جو اس وقت آئی ہوئی ہے اس میں بھی بنیادی وجہ اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہی چیز ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے جو احکامات ان کو چھوڑ دیا، نافرمانیوں کے پیکر بنے، دل دادا ہو گئے، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں۔ ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے رب کریم کی طرف اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پاکیزہ اور طاہر زندگی طرف جانا ہوگا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنے کرم اور فضل کے دروازے کھولے گا، اور ہماری عزت اور ہماری تکریم بحال ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔